बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 नवंबर बुध के दिन का ये वीलॉग और बड़ी अहम खबरें हैं इसमें। एक तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम इमरान खान के हाथों क्लीन बोल्ड होगी। आज नए खिलाड़ियों ने मैदान संभाला है और 27वीं तरमीम में कंपनी के 32 के करीब जर्नलों की छुट्टी एक्सटेंशन सब पे भारी पड़ रही है। हाफिज साहब की नजर 27वीं के बाद 28वीं पर। सदर ममलकत का हलफ के मामले भी, इसहाक डार और शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के कसीदे पढ़े और नून लीग के लोगों को पता ही नहीं हो क्या रहा है, इसमें सरप्राइज क्या है। और इस वक्त जो जरदारी की कतर में मुलाकातें हैं, ये फील्ड मार्शल की गारंटियां मांग रहे हैं या कुछ और मसला है। और इस्टेब्लिशमेंट ने 10 से 15 दिन क्यों मांगे हैं। इसमें जो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। और अफगानिस्तान में 6 नवंबर को तुर्की में ISI के चीफ की सरबराही में इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान के सरबराह उनकी क़यादत में मुज़ाकरात भी हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में PTI के बाद शेख रशीद को भी अदालती हुक्म पर उम्र अदायगी से रोका गया। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, इसमें भी एक फैसला है, बड़ा अहम है ये भी केस भी। और दूसरा, आज जो इंतहाई अहम दिन, जो कबूलियत हार गई, मकबूलियत जीत गई। 2 मुल्कों के सदूर 26 खरबपतियों की मुखालफत के बावजूद, सबसे अमीर तरीन शख्स की मुखालफत के बावजूद न्यूयॉर्क में जनरेशन जी ने पासा पलट दिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत गया। और तंजानिया में मामला हुआ इलेक्शन लूटने का, आवाम बिफर गई, वहां अवामी इनकलाब शुरू हो चुका है। अब ये तफसील सारी आपके सामने रखता हूँ। एक तो सबसे पहले खान के बयानात कल के, जिसमें इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर जालिम शख्स है, ज़हनी मरीज़ हैं, ये इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और जिस अंदाज में इमरान खान ने ललकारा है, देखें, ये अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। ये जो दलेरी और बहादुरी है, ये आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आ सकती। खान तो ये साबित कर रहा है कि 24 करोड़ की अवाम में वाहिद आज़ाद शख्स है कि इनकी कैद में बैठ के इस जुर्रत के साथ ये अल्फाज। और आप उसकी मिसाल इस तरह देख लें कि नवाज शरीफ आपको बज़ाहिर आज़ाद नज़र आता है। मुगलिया हुकूमत के बाद सबसे ज़्यादा पंजाब में 40 साल की हुकूमत इसकी रही, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म। लेकिन नवाज शरीफ क्या कह रहा है कि आपको उसका बयान सुन के तरस आता है, कहता है कि मेरे दिल में तूफान है लेकिन मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी कैद है इंसान पर, अपने ख्यालात, अपने अल्फाज मुंह से न निकल सके, असल कैद ये है। इमरान खान जबर के दौर में भी अपने ख्यालात का इजहार करे। इमरान खान के जो बयानात और अहकामात हैं वो बड़े सख्त आए हैं। और उसमें एक तो तमाम ओहदेदार जो है, पार्लियामेंटेरियन, ILF, सीनियर वकला, ये अब हाई कोर्ट्स इन्हें जाने का हुक्म है कि वहाँ धरना देना जब तक तारीख ना मिले, उसके बगैर उठना नहीं। और ये KP की नई क़यादत सुहेल अफरीदी समेत इनके लिए एक बड़ा इम्तहान है। बड़ी जो मुलाकातें कल अलामा नासिर अब्बास और महमूद चकज़ई से सुहेल अफरीदी की हुई, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर उन रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लेने का कहा गया जो मुफाहमत की पॉलिसी पर चल रहे थे। मैंने बड़ी तफसील से बात की, उसमें जो इतलात है कि जो बड़ा धड़ा इनके साथ जुड़ा है, अवामी मार्च के जो इंतजामात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस धड़े की जो सुहेल अफरीदी की मुखालफत कर रहे थे वो अब हामी बन चुके हैं और ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें देखें, जो सिर्फ एक पहलू आखिर में था कि एहतजाजी सियासत के मामलात किसके सुपुर्द होंगे। मतलब सुहेल अफरीदी क्या सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर से हिदायत लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी या पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेंगे, किसके साथ चलेंगे, ये बड़ा होगा, या फिर सब कुछ इनके हाथ में होगा। फिर जो मुज़ाकरात हैं वो महमूद चकज़ई और अलामा नासिर अब्बास करेंगे, तो किस लेवल तक मामला जाएंगे, ये आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की भी सर जोड़कर एक बड़ी बैठक हुई है, उसमें बीच में दरमियानी लोग भी शामिल किए गए हैं। ये जो बड़ी तेजी से मामलात हैं वो उलझते जा रहे हैं। 10 से 15 दिन एस्टेब्लिशमेंट ने मांगे हैं कि हम सारे मामलात ठीक कर देंगे, ये पैगामात दे रहे कि एहतजाज की तरफ ना जाएं, वरना हम ब्रूट ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये इस तर्ज का ऑपरेशन कहा जा रहा है कि जैसे ऑपरेशन सर्च लाइट जो 25 मार्च 1971 को किया गया था, जनरल ज़िया खान ने जनरल टिका खान के जरिए अवामी लीग के कारकुनों को, वहाँ की पुलिस को, यूनिवर्सिटी के तलबा को, आज़ादी के जो हामी लोग थे अवामी लीग के, उन्हें ख़त्म किया गया। चिटागांग, राजाशाही, वहाँ सारा जो बांग्लादेश में फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई, लाखों लोग फिर भारत की तरफ हिजरत कर गए थे और फ़ौजी मुदाखलत हुई। और फिर 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि अवामी लीग शेख मुजीब की जमात को ये नहीं मान रहे थे, तस्लीम नहीं कर रहे थे और कहते थे कि ये अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। अब ये खुदा न ख्वास्ता मामलात उसी तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। ये जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, इसमें जो नए ओहदे हैं, इसमें जो सरप्राइज रखा जा रहा है कि फील्ड मार्शल के पास ऐसी ताकत भी हो जो 58B2 की तरह, जो सदर जिस तरह असेंबलियां तहलील कर सकता है, या चीफ ऑफ डिफेंस नामी ओहदा जिसमें सदारती ताकत आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के पास हो, जिस तरह अदालतों को काबू किया जा सके, ये इतनी तेजी से किया जा रहा है कि आप देखें 1 नवंबर जाती उम्रा में मुलाकात हुई, 3 नवंबर को ये पेश हुआ और 10 तारीख को इसे ऐवानों से मंजूर और 15 तक मतलब इसे पूरा मंजूर करवाना है। माजी में 18वीं तरमीम जब की गई थी तो 9 महीने कौम से इश्तेहारात में तजावीज़ तक मांगी जाती थी। ये इतनी जल्दी में, तेज़ी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर करने की ज़रूरत क्या है।
کیونکہ 27ویں کے بعد پھر 28ویں ترمیم بھی ہے جس میں اختیارات کا معاملہ ہے, صدر مملکت کے عہدے کی طرح معاملہ ہے, اور جو اس میں سب سے خطرناک معاملہ ہے وہ صوبوں کو وفاق کے زیر اہتمام لانا, انہیں ایک ربر سٹیمپ بنانا, تعلیم, صحت, انصاف, مالی انتظامات, عدالتی انتظامات, اور سب سے بڑھ کر 8 کھرب ڈالر کی معدنیات وفاق کے قابو میں, اور پھر یہ صوبوں کو غیر معطل کر کے وفاق کو طاقت دے دینا. اور وفاق کی طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ شہباز شریف یا آصف زرداری کو طاقت دے دینی. اس لیے 27ویں ترمیم, اس کو 28ویں ترمیم, عدلیہ پہ کنٹرول, یہ سب کچھ صرف جمہوریت کو یا سیاسی جماعتوں کو یا سسٹم کو کمزور نہیں کیا جا رہا, یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. آپ اگر اسے غور سے سمجھیں تو بلکہ آپ یہ جو 10-15 دن کا جو انہوں نے مارجن مانگا ہے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر دیں گے, وہ معاملات کیا ہیں؟ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہم قانون سازی کر لیں. حالانکہ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے, سینٹ میں آپ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے, اور فارم 47 کی ناجائز حکومت کے ذریعے یہ 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی تیزی سے کہ نون لیگ کے اراکین پارلیمنٹ کو بھی بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے پتا چلا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. ان کے لوگ جو پارلیمنٹ کو تو چھوڑیں, یہ ٹی وی پروگرام ان کے وزراء کو نہیں پتا تھا کہ ایسی ترمیم آ رہی ہے نہیں. یہ ترمیم لانا اس وقت اور فوج پہ کنٹرول لانا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو آرٹیکل 243 آپ سن رہے ہیں اس میں آرمی چیف کو یہ اتنی بڑی طاقت کیوں چاہیے؟ دیکھیں عوام کا تو مسئلہ نہیں ہے, فوج کے عہدوں کا ان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد دیکھیں تب 12 کے قریب جو نئے جرنیل 2022 میں بنے جن کی مدت پوری ہوئی, اس کے بعد جنرل باجوہ کے دور کے آپ دیکھیں 18, تو یہ تقریباً ملا کے کوئی 32-35 جرنیل بنتے ہیں جو پروموٹ ہوئے. اب اگر آرمی چیف کی 5 سال کی مدت چلتی ہے تو اس کے نتیجے میں 32 سے 40 لوگ جو قابل لوگ ہیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے. ایک تو یہ نقصان, پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی جائز مراعات میں پینشن کے ذریعے اربوں روپے زمینیں, پلاٹ, جائیدادیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد دی جاتی ہیں, پھر نوکریاں جو ان اداروں میں دی جاتی ہیں وہ الگ, ملکی خزانے کو نقصان. تو یہ جو اربوں کا نقصان اور یہ 35-40 لوگ اہل ہٹانا, یہ ادارے کا بھی نقصان ہے, پاکستان کا بھی. آرمی چیف کے پاس اسی لیے ایک قانونی اور آئینی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو 27ویں ترمیم میں انہیں لانے کی کوشش ہوگی. ایک ایسا عہدہ جس میں بری, بحری, فضائی فوج میں جب تبدیلی کرنا چاہیں یہ کر سکیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول. اب 27ویں ترمیم میں آصف زرداری قطر میں بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں گارنٹیاں ملیں, کیونکہ آصف زرداری کے بعد جو سپریم کمانڈر فوج کا ایک اختیار ہے آرٹیکل 243 اگر یہ لے لیا جو اس سے, تو اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ آزاد کشمیر کی حکومت وہ مانگ رہے تھے, وہاں عدم اعتماد ابھی رکوائی گئی ہے کہ جب تک یہ منظور نہیں کرتے 27ویں ترمیم وہ حکومت نہیں ملے گی. بلاول کے لیے آصف زرداری ڈیل چاہتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو ان کی 74 نشستیں ہیں آئینی ترمیم کے لیے, بلاول کو اس نظام میں وزارت خارجہ سے لے کے وزارت عظمیٰ تک نظر موجود ہے. جس طرح بالکل اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ مجھے مغربی پاکستان کا وزیر اعظم بنائے, چاہے پورا ملک ٹوٹ جائے, گھوڑے پہ چڑھ جائے, کوئی فرق نہیں. یہی کام نون لیگ بھی کر رہی ہے. شہباز شریف, اسحاق ڈار فرنٹ سے 27ویں ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ابھی 7 تاریخ کو سینٹ میں, پھر 10 تاریخ کو اسے پارلیمنٹ میں, اور پھر چھٹی والے دن جس طرح 26ویں ترمیم ان تمام بزرگوں کو ڈائپر پیمپر پہنا کے زنجیروں کے ساتھ بیڑیاں باندھ کے پارلیمنٹ سینٹ کے ڈیسک سے باندھا گیا کہ ٹوائلٹ تک نہیں جانے دیا جائے, اس طرح نواز شریف, ANP, پیپلز پارٹی, ان لوگوں کو پہلے بلا کے انہیں بتایا جائے گا کہ جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جو وہ جسٹس امین الدین خان کے ہاتھ میں, ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں سے لے کے NFC ایوارڈ تک وفاق کے سب کچھ کنٹرول میں لانے کی واردات ہے, انہیں بتایا جائے گا اور اس پہ ان کی حمایت مانگی جائے گی. اب شروع ہوگا خیبر پختونخوا کا احتجاج. اس کا میں آپ کو لائے عمل بتاؤں کہ یہ سوابی سمیت صوبے کو پہلے مرحلے میں تمام 3-4 مقامات پر بڑے دھرنے دے کے ٹرانسپورٹ اور نظام سے معطل کرنا, یہ شروع ہوگا خیبر پختونخوا سے. اب اس کے نتیجے میں دیکھیں وفاق ظاہر ہے چیف سیکرٹری کو حکم دے سکتا ہے کہ آپ بیوروکریسی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات نہ مانیں. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سہیل آفریدین کو ہٹانے کی وفاق سے پھر نافرمانی کا اعلان, بغاوت کا اعلان خدا نخواستہ. اور یہ ظاہر ہے چونکہ 27ویں ترمیم میں یہ اپنی صوبے کی صحت, تعلیم, عدالت, مالی وسائل سب کچھ وفاق کس لینا چاہتے ہیں اور وہ نہیں دیں گے. پھر عدالت سے, ہائی کورٹ سے نظام بنانے کے لیے گورنر راج کی تاریخ پاس کروا کے وہاں صوبے کو کنٹرول کہ جی عوامی معاملہ ہے. لیکن اس دوران احتجاج اس لیول پہ جا سکتا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ یہ دھمکیاں دے رہی کہ ہم بروٹ طاقت کا استعمال کریں گے, 9 مئی 26 نومبر سانحہ مرید کیا بھول جائیں گے. یعنی آپریشن بلو سٹار جو مشرقی پاکستان میں ہوا, جس میں 5 لاکھ سے زائد مشرقی پاکستان میں اس وقت جو بنگلہ دیش بعد میں بنا شہادتیں ہوئیں, کہ اس لیول پر ہم چلے جائیں گے کیونکہ طاقت کے نشے میں. اور طاقت کے نشے میں بالکل جس طرح شیخ مجیب منتیں کرتا رہا, میرا مینڈیٹ مانے, نہیں مانتے تھے, 6 نکات کے لیے وہ اجلاس کہتا رہا, لیکن یہاں انہوں نے ادھر تم ادھر ہم والی باتیں کر دی. آج فارم 47 وہی ذہنیت کی حکومت جس میں مریم نواز, محسن نقوی, شہباز شریف, ان سب لوگوں کے آپ بیانات دیکھ لیں, وہی ذہنیت, وہی بیانات جو ذوالفقار علی بھٹو کے تھے. یہاں بھی وہ جاگ پنجابی جاگ اور صوبائیت کی واردات شروع ہو چکی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل یحییٰ اس کی اولاد آپ کو اقتدار میں نظر نہیں آئی.
شیخ مجیب البتہ آپ کو وزیر اعظم وہاں بھی نظر آتا رہا, اس کی بیٹی بھی ابھی کچھ سال تک 15 سال وزارت عظمیٰ تک رہی, لیکن جنرل جو ہے اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا. اب یہ خدا نخواستہ معاملات اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں یاد رکھیں کہ 1971 میں ہندوستان نے 6 مہینے تیاری کی تھی, اس کے بعد مفتی بہانی کو سپورٹ کیا اور پھر مشرقی پاکستان بنا. ہندوستان نظریں لگا کر بیٹھا ہے مشرقی بارڈر پر انتظار میں کہ یہاں سیاسی عدم استحکام کا معاملہ اس لیول تک پہنچے, عوامی لہر اٹھے, مغرب کے بارڈر سے وہ افغانستان کی مدد سے پھر کالعدم تنظیموں کی سپورٹ کریں اور خدا نخواستہ یہاں پھر آگ خون بارود کا ایک کھیل شروع ہو جائے. یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنی چاہیے, انہیں ان مذاکرات میں نوجوانوں کو بلانا چاہیے, ان معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے, لیکن یہ بجائے اس کا حل نکالنے کے مزید تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. وجہ صرف اور صرف ایک ایکسٹینشن اقتدار, اور یہ ایکسٹینشن وہی ہے جس کے لیے قاضی فائز بھی پاگل تھا, جنرل باجوہ بھی دیوانہ تھا, آج بھی یہ آفریدی, جسٹس امین الدین, جمال خان مندوخیل, الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ, یہ سارے بوڑھے بابے اس وقت 27ویں ترمیم کے انتظار میں ہیں. پوری دنیا نوجوانوں کے اختیار میں آگے, لیکن یہ چاہتے ہیں ایکسٹینشن مل جائے, ایک ملازمت جو ختم ہونی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کوئی شاہی اقتدار تو ہے نہیں کہ خاندان میں جائے گا, لیکن یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اپنے وقتی مفاد کے لیے سمجھنے پر تیار نہیں کہ نظریہ ختم نہیں ہوتا, آپ جو مرضی کر لیں. ثانیہ مریدکے کے بعد دیکھیں جو آج آپ کو لیبیک پارٹی کے ساتھ پریس کانفرنسیں یا ان کی پارٹی کے ساتھ جو لیرو لیر کی ہے, یہ بالکل اسی طرح 9 مئی کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی طرح بروٹ طاقت استعمال کی تھی. عمران خان زمان پارک میں ایک وقت مجھے یاد ہے 2 لوگ ملازمین کے ساتھ تھے, تیسرا بندہ نہیں تھا. لوگوں کو اس وقت پاکستان میں صرف سانس لینے کی اجازت تھی. کوئی 18,000 کے قریب کارکن جیلوں میں تھے, پوری کی پوری پارٹی لیڈرشپ غائب ہو گئی تھی, یا مفرور تھے یا انہیں دستبردار کروا رہی یا جیلوں میں. آج حالات آپ کو یاد ہوں گے, بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے ایک جلسہ خان نے اعلان کیا تھا, پتہ نہیں کون سے شہر کا تھا, کہ وہاں انتظامات نہیں ہو سکے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں عمران خان کے چاہنے والے تحریک انصاف کے لوگ تھے, ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے الٹا لٹکاتے, مارتے, پیٹتے, کرنٹ لگاتے. اب یہ ساری انشاءاللہ یاداشت میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں, کیونکہ ہماری یاداشت کمزور ہے, ہم بھول جاتے ہیں ساری چیزیں, لیکن آپ سب کو یاد کروانا لازمی ہے, کیونکہ یہ ایک وہ وقت تھا کہ جب صرف 2 نام پاکستان میں لینے کی اجازت نہیں تھی, ایک عمران خان اور ایک آرمی چیف کا. دہشت اور خوف ایک ایسا پھیلا ہوا تھا. یہ تو پھر گمنام اکاؤنٹ جنریشن زی کے چھوٹے چھوٹے بچے, جلا وطن ہوئے صحافی, ہم جیسے مزدوروں کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی, آواز بنے, آپ لوگوں کی آواز ملتی گئی, اور آج یہ حالت ہے کہ 9 مئی کے بعد پہلے 8 فروری کا الیکشن آپ جیتے, پاکستان کی تاریخ کا معجزہ ہوا. اور پھر دیکھیں اللہ نے وقت بدلا کہ جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے, آج وہ دوبارہ تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہر بندے کو طاقت دی, سب کھڑے ہو کر بھی. یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کا دفاع ان کے 148 کے قریب صحافی, چینل, 12 ارب سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا, یہ نظریہ نہیں دبا سکے. یہ آج بھی طاقت سے موجود ہے, اور اس کی بڑی وجہ کہ عمران خان آج 821 دن سے قید تنہائی میں, نہ سورج, نہ تازہ ہوا, نہ ملاقاتیں, کردار کشی, خاندان سمیت مظالم, ہر قسم کے ظلم کے بعد بھی خان ڈٹ کے کھڑا ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ جو لبیک ختم ہوئی اس کے رہنما آپ کو پتہ نظر نہیں آ رہے, یہ ایم کیو ایم کے رہنما نہیں تھے. نون لیگ کبھی بھی نہ ٹوٹتی اس طرح عوام میں, جس طرح نواز شریف اگر ملک سے بھاگتا نا. پیپلز پارٹی کی جڑیں عوام میں آج بھی ہوتی ہیں اگر ان کے رہنما اس وقت ملک سے نہ بھاگتے. یہ جو عوام میں جماعتیں موجود ہوں, ان کے لیڈر موجود ہوں, جیسے تحریک انصاف ہے, تو یہ پھر ظلم اور جبر اس نظریے کو دبا نہیں سکتا. ملک میں آئین, قانون, انصاف اب ختم کرے تو معاشرہ جنگل کا ضرور بنتا ہے. یہ جو میں دیکھ رہا تھا کالعدم تنظیموں کے ساتھ کیا لڑائی ہے کہ وہ ملک کا قانون نہیں مانتے, آئین نہیں مانتے, بندوق کی طاقت پر اپنا ایجنڈا مسلط کرتے ہیں. مغربی دنیا نے دہشت گرد کہہ دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں بندوق کی نوک پر ہی قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا, یہاں بھی ٹاؤٹ مسلط کیے گئے, اپنا ایجنڈا. یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا, ملک میں دہشت گردی پھیلانا, بنگلہ دیش سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے جنرل رانی سے جنرل نانی کا معاملات, یہ سارے کا سارا اسی کا تسلسل ہے کہ آئین اور قانون کا کھلواڑ کر کے بندوق کے ذریعے اپنا ایجنڈا. دنیا بھر میں فوجیں ایسے نہیں کرتی. آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں کسی کو آرمی چیف, انٹیلیجنس چیف, ان کے نام تک نہیں پتا وہ کون ہے, کہاں رہتے ہیں. یہاں آپ کو وہ معیشت میں, خارجہ پالیسی میں, داخلہ پالیسی میں, اسے چھوڑیں بلکہ میری جند میری جان, خدا کے لیے نہ جاؤ, کھا رہا ہے, نہا رہا ہے, اٹھ رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ طاقت کا نظام بنانے کی کوشش. لیکن اسے فرق یہ ہے کہ جنریشن زی نوجوان نہیں مانتے, انہیں شعور بھی آ گیا اور وہ تسلیم نہیں کرتے اس نظام کو. یہ نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش میں جو آپ کو نظر آیا جنریشن زی, جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اڑا دی ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی 8 فروری کو یہ کیا ہے. 8 فروری کو انہوں نے ووٹ کے ذریعے, پرامن حق کے ذریعے سے بدل دیا ہے, لیکن بندوق بردار جتھا اسے تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ پھر معاملہ نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا یا تنزانیہ کی طرف جا سکتا ہے. اب تنزانیہ میں دیکھیں یہی ہوا, وہاں بھی مینڈیٹ چھینا گیا, وہاں بھی تباہی بربادی کا کھیل چل رہا ہے.
29 تاریخ کو وہاں الیکشن ہوئے، بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی، اور اس کے بعد عوام نہیں مان رہی، اب صدارتی محل انارکی اور سول وار کی طرف جا رہا ہے معاملہ وہاں بھی بارڈر بند ہے، لوٹ مار ملک میں شروع ہوا، کرفیو ہو چکا ہے، انارکی. تو یہ خدا نخواستہ اسی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں شاید بتاؤں تفصیل سے. اب جو امریکہ میں لیکن جو ہوا جنریشن زی، جس نے موروثی سیاست وہاں بھی ختم کی، مسلمان ڈیموکریٹ سوشلسٹ ایک تارکین وطن، یہ جمہوریت کی جیت ہے، مقبولیت کی جیت ہے. جو اسلامو فوبیا کے خلاف الیکشن لڑا، یہ زہران ممدانی 1969 کے بعد 56 سال کے بعد سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ووٹنگ کا لینے والا، جس نے اپنی تقریر میں پہلا خطاب کیا گیا میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہوں، اور اس پہ معافی نہیں مانگوں گا. یہ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کا یہ سب سے اہم شہر نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر ہے، جو یوگنڈا میں پیدا ہونے والے بھارتی نژاد پروفیسر محمود ہمدانی کا بیٹا ہے. والدہ اس کی بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلم ساز بھی رہی، اور تمام طبقات کے لیے قابل قبول. ایک نئی تاریخ رقم کی، اور اس میں جنریشن زی نے رقم کی. 70% ووٹ جو ہے وہ 18 سے 24 سال کے بچوں نے ڈالا. اور اسے دیکھیں روکنے کے لیے طاقتور ترین ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کے 26 کھرب پتی لوگوں نے مہم چلائی، ملینز آف ڈالرز لگائے، اور اس کی مخالفت دنیا کے سب سے امیر ترین تاریخ میں شخص ایلون مسک نے کی، اور دھڑلے سے کی روکنے کی. یہ کھل کے فلسطینیوں کی بھی حمایت کرتا ہے، اردو بھی بولتا ہے، ہندی بھی بولتا ہے، کھانا بھی ہاتھوں سے کھاتا ہے. اور اس نے کہا نیو یارک یہاں اگر آیا وہ نیتن یاہو تو اسے گرفتار بھی کرواؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے میڈیا نے کی، لیکن زہران ممدانی کی اس الیکشن کی مخالفت نہ صرف طاقتور ترین ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی اسٹیبلشمنٹ، نیشنل میڈیا، اس کی پارٹی کے اندر لوگ بھی کرتے رہے. اس کے باوجود یہ الیکشن جیتا ایک ایسے طاقتور صدر سے جو ایک فون کال، ایک دھمکی پر پوری حکومتیں ہلا دیتا ہے. اور دیکھیں کہ اپنے ملک میں ایک مسلمان میئر کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکا. وجہ نظام، جس میں سردار سکندر سلطان راجہ، کوئی چیف الیکشن کمشنر، کوئی انٹیلیجنس چیف، کوئی آرمی چیف، کوئی قاضی فائز، کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں جو اس الیکشن کو روک سکتا، کوئی فارم 47 نہیں. 200 ممالک میں دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ طاقتور ترین ملک ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں، جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، اپنی اکانومی کی وجہ سے بھی نہیں، وہ اس نظام کی وجہ سے ہے. اور یہ نظام لانے کے لیے پاکستان میں پوری جدوجہد ہو رہی ہے. اللہ کرے اس میں کامیابی ہو. عدلیہ کی آخر میں خبریں آپ کو دوں. اعظم سواتی کا ایک تو باجوہ کے خلاف وہ جو کیس تھا ٹویٹ والا، بل آخر ختم ہوا ہے، اور GHQ حملہ کیس میں بھی 19 نومبر تک بھی ملتوی ہوا ہے. اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، یہ مفرور ہیں، اور یہ آپ کو کچھ 2 دنوں میں سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ضمنی انتخابات کچھ جگہ منسوخ بھی ہوں گے، الیکشن بھی روکے جائیں گے. میں اس خبر کو فی الحال روک رہا ہوں. یہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا یہ سارا معاملہ سرنڈر کا، گرفتاری کا کیوں اتنا اہم ہے، اور اس کا عمران خان کے ساتھ کیسز سے کیا جڑا ہے، اس کے بعد تبدیلی کیا آئے گی. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اگلی ویڈیوز میں جو بیچ میں اپڈیٹنگ چیزیں وہ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.